PTI रहनुमा फयाज चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे दोस्त, मेरी गुफ्तगू से पहले जनाब बारिश हो गई है, जो इस बात कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइज़र था और 9 तारीख का जो इवेंट हुआ, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम उसके हवाले से दुखी हुई, उसी तरह उन दुखी होने वालों में एक मैं भी था, क्योंकि फ़ौज के साथ मोहब्बत मेरी ज़ात, मेरे ख़ानदान, मेरी औलाद और मेरे ख़ानदान के खून के अंदर रची बसी हुई थी। अच्छा, ये सारा कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और जो मैं 2-3 चीज़ें और डिस्क्लोज़ करूँगा, बाकी इंशाल्लाह यहीं पे हूँ और मीडिया के अंदर पहले भी रहा हूँ, अब भी मीडिया के अंदर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली जो साजिशें हैं उनको बेनकाब भी करता रहूँगा। आज मैं बरमला ये बात कहूँगा कि PTI जो 9 मई तक पहुँची, उसका रास्ता रोकने के लिए पार्टी की लीडरशिप में से कोई बंदा नहीं था कि जिसने इमरान खान साहब के रास्ते के अंदर कभी ज़बानी, कलामी मीटिंग्स के अंदर, तर्जमानों की मीटिंग के अंदर, लीडरशिप की मीटिंग के अंदर कभी उन्हें समझाया हो, बतलाया हो कि सियासत अदम तशद्दुद के साथ हमें करनी चाहिए और सियासत के अंदर एक्सट्रीमिज़म और इंतहा पसंदी हमें नहीं लानी चाहिए। रियासत से टकराना या अदारों से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। ये पूरी लीडरशिप में से अगर किसी बंदे ने यह काम किया तो वाहिद फयाजुल हसन चौहान था, जिसकी पादाश में पिछले 1 साल में मैं पार्टी के अंदर खुले लाइन था। आपने देखा मई के महीने के अंदर मैंने किसी की सिफारिश के साथ और बड़ी शदीद सिफारिश के साथ बड़ी मुश्किल से हुकूमत ख़त्म होने के बाद डेजिग्नेशन लिया मीडिया एडवाइज़र का, लेकिन उसके 5 दिन बाद ज़मान पार्क और बनी गाला में मेरा दाखिला ममनू कर दिया गया, जिसकी एक एपिसोड आपने वो शहबाज गिल वाली टीवी चैनल्स पे देखी। इस तरह की कम से कम कोई 15-20 एपिसोड्स हैं कि जो उस जोर को सब ने देख लिया जो तुमने सरे बाज़ार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया, जो आपकी नज़रों में नहीं आई कि ज़मान पार्क और बनी गाला में पाबंदी लग गई। क्यों? पिछले साल इसी मई के महीने के एंड में मैंने इमरान खान साहब को एक मैसेज किया तकरीबन 7 मिनट का, और वो मैसेज मैंने दुनिया अखबार के बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं मनीर बलोच साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान का दर्द दिल रखते हैं और फ़ौज के हवाले से भी उनकी मोहब्बत सारी दुनिया जानती है, बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं। और आज की इस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीवी चैनल्स में लोग उनको लेंगे और उनसे पूछ सकते हैं कि फयाज चौहान ने ये बात सही कही या गलत कही। मैंने जो इमरान खान साहब को मैसेज भेजा, वही मैसेज मैंने अमानतन उनको भेजा। मैंने कहा बलोच साहब, ये मैसेज अपने पास आपने रख लेना है, ज़िंदगी में किसी मौके पे आपने गवाही के तौर पे ये मैसेज रखना है और ये सुनने के बाद गवाही देनी है कि क्या फयाज चौहान ने अपने लीडर इमरान खान को ये एडवाइस दी कि नहीं दी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद दोबारा एक मैसेज, हालांकि मुलाकात तो ये हमें ना टाइम देते थे। उसके बाद स्पेशली जो पहला मैसेज किया, वो मैसेज क्या था? मैंने इमरान खान साहब को बड़े दर्द दिल से एक बात समझाई कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पैरोकार हैं, हमारी पार्टी और आप, ये अदम तशद्दुद की पॉलिसी छोड़ दें, रियासत से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें, अदारों से टकराव की पॉलिसी छोड़ दें
اور اپنی جدوجہد پیور پولیٹیکل رکھیں، اور یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن PDM ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں، ان کے خلاف اپنی جدوجہد کریں، ان کو ہدف تنقید بنائیں، ان کو بے نقاب کریں، جانتے پوچھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ اس پہ میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی۔ میں نے کہا یاد ہے 3.5 سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے جاتا تھا، اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹھ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کی۔ تو جناب خان صاحب، میں دوبارہ آپ کو ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے ارد گرد بندے اکٹھے کر لیے ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے۔ برائے مہربانی اس اسٹریٹجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں۔ یہ میں نے میسج اونوت کہہ رہا ہوں، منیر بلوچ صاحب کو میں نے بھیجا، اور آج شام کو کوئی بھی اینکر منیر بلوچ صاحب کو لے لے، ان سے پوچھے کہ فیاض چوہان نے آپ کو 1 سال پہلے، پورا 1 سال پہلے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا کاٹا پارٹی میں، بظاہراً عہدہ تھا لیکن پارٹی کے اندر شہباز گل صاحب، چودھری فواد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، مراد سعید صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ، شیری مزاری صاحبہ، وہ مقبول، مطلوب اور مقصود کیوں کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی، اس میں بیٹھتا تھا، ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی، کوئی ملنا ملانا، کوئی لفٹ نہیں۔ کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں 16، 17، 18، 2000، اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا۔ کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے 1 سال میں کور کمیٹی کی۔ فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا اور اس کو نکال دیا گیا، لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد۔ لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں، پھر ترجمان ہوں، میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا، ہم چلتے رہے، سمجھاتے رہے۔ خیر لمبی سٹوری ہے۔ اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا، یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ کل جب میری ضمانت ہوئی، میرا فیملی آئی، میں نے بڑے شوق سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا، 30-35 لاکھ کا میرا نقصان چورا چورا بیگم صفدر کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کی پولیس نے، صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور اس سے 1 دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے، میرے بھائی کا گھر تباہ کیا، اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا۔ کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا یار 15 تاریخ، 16 تاریخ، 17 تاریخ، 18 تاریخ، 19 تاریخ، ناٹ ایٹ آل۔ میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا، سر میرا سن، میں نے گھر تباہ کر دیا، اپنا فیملی تباہ کر دی، میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے، میں اکیلا نہیں ہوا، میرا بہنوئی، میرا بھتیجا یتیم، میرا بھانجا، 4 لوگ ہم گرفتار ہیں اور 4 گھر تباہ ہوئے۔ خان صاحب کو شیری مزاری یاد آئی، سینٹر فلک ناز یاد آئی، باقی لوگ 3-4 یاد آئے، فیاض چوہان یاد نہیں آیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی۔ عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی، ایک سنگل لائن نہیں ہے۔ جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا، میں نے کہا اچھا۔ پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی، 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا، پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا، پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، اس سے پچھلے مہینے بھی، کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔
لیکن قربان جاؤں فواد چودھری، شہباز گل، مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے، 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے، ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا، اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے، اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی. عامر کیانی کا طے ہوا تھا، صداقت عباسی کا طے ہوا تھا، واسق قیوم کا طے ہوا تھا، سارے بھاگ گئے. میں نے جس جرأت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اب سارے لوگ جانتے ہیں. ساری قربانیاں، اور ڈیلی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا فرنٹ فٹ پہ. لیکن جناب ایک سطر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی. شاید ان کے ذہن میں کوئی یہ چیز اتنی جاگزی ہو گئی تھی. اچھا، ایک سال میں 5 منٹ کی ایک میٹنگ ہے، ایک میٹنگ 5 منٹ کی، اور ٹکٹوں کی جب انٹرویو ہو رہا تھا، ایک میٹنگ. اور اس انٹرویو کے اندر بھی جب مجھے 5 منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب نے، چوہان تم فوج بڑا کرتے ہو. کیوں؟ وہ مسرت جمشید چیمہ، شہباز گل، فواد چودھری، عالیہ حمزہ، شیریں مزاری سارا دن کڑ 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 کڑ. فیاض چوہان کے والے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے، پرچے جھل رہا ہے، ماریں کھا رہا ہے. اس کی سوشل میڈیا کی چاروں اکاؤنٹس 25 لاکھ فالوورز ہیں. آپ کی چاروں اکاؤنٹس میں ہر روز کی 1 سے لے کے 8 ایکٹیویٹیز، فزیکل ایکٹیویٹیز اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدوجہد کی وہ آن اوتھ موجود ہے. جھوٹ تو کوئی اس دور میں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا قربانی دی. اس پورے 1.25 سال کے اندر چودھری سیور آیا، خان نے مجھے فون کیا، چوہان یار اس کا جواب دینا ہے. اپریل کے پہلے 2 دنوں میں میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چودھری سرور سے، میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا. میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مال روڈ پہ پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی. اس سے کوئی 15-20 دن گزرے، اون چودھری آ گیا، خان کا ڈائریکٹ فون، چوہان یار اس کا کوئی اور جواب. وہ جو 6 منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں، دودھ پیڑ پاک پری تون کٹان جمعہ، کسی کی پسلی نہیں. نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کانفرنس کی تو جواب دیا فیاض چوہان. اون چودھری آیا، لاہور کا تھا، خان فون کر رہا ہے، میں نے اون چودھری میرا رشتہ دار تھا، میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. 1 2 3 پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر. کوئی 20-25 دن گزرے، علیم خان میرا بڑا اچھا دوست، خان کا فون، چوہان اپنے دوست نعیم الحق کو بھیج رہا ہوں، وہ ایل ڈی اے والے نعیم الحق جو فوت ہو گئے وہ نہیں، اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس کا جواب تو نہیں دینا ہے، تو باقی وہ منسٹریاں کریں گے. فیاض چوہان نے علیم خان سے اپنا تعلق بگاڑ لیا. جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا. وقت گزرتا گیا، جو برا وقت آئے. 10 اپریل کو حکومت گئی، 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی کے الیکشن تک آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید، میاں اسلم، مراد راس، ڈاکٹر یاسمین راشد، ہمایوں یاسر، جو نظریاتی ہم 6-7 تھے ان میں سے میرے علاوہ، کسی ایک کی پریس کانفرنس اگر اس 3.5 مہینے کے اندر ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. شام کو میڈیا ٹاک، وہ کیا کہتے ہیں، ٹاک شو کرنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. آئے 32 منٹ کا ٹاک شو، 4 پارٹیسپینٹ 2-2 منٹ کی آئے، مائیں شاہی کی، چلے گئے. میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جو آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ اپنے دھڑے کا دھڑک اٹھنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے. وہ ٹھیک کہا انہوں نے. اس 3.5 مہینوں میں نے 36 پریس کانفرنسز، جو پریس کانفرنس بریک پریس کانفرنس نہیں تھی، لاہور کے سارا میڈیا اور پنڈی کا میڈیا جانتا ہے، پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی. کوئی آواز اٹھتی تھی
خان کے خلاف، حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف فیاض چوہان ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن اسمبلی کے باہر، راولپنڈی کے اندر، اسمبلی کے اندر. اور یقین جانے وہ خوف و ہراس کا وہ دور تھا حمزہ شہباز کی حکومت کا، کسی ایک نے بھی نہیں. ایک پریس کانفرنس بتا دیں مجھے. 17 جولائی الیکشن جیتے، وزارتیں بنی، فیاض چوہان آؤٹ، یہ سارے کے سارے جناب منسٹر. میری عزت بچائی چودھری پرویز لائی صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دے. میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں، جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کنٹریبیوشنز بھی ہیں. انہوں نے، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا، ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ 3.5 مہینوں میں، اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری 16 سال کی زندگی اور پھر 3.5 سال کے اقتدار میں کھیل چکا تھا، اور اسپیشلی اس 3.5 مہینے میں اگلا 1 سال میڈیا کو، اسمبلی کے اندر مخالفین کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. چودھری صاحب نے میری عزت رکھی، مجھے اپنا ترجمان بنا دیا. خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے میں سے یہ زیادتی کیوں کی، اسی دن جس دن منسٹریاں بنی. اس کو زیادہ ایگوسٹک نہ ہو. یہ مجھے حافظ فرد کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ایگوسٹک نہ ہو، فیاض چوہان کو کہے. جن کو بنایا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دسمبر، جنوری، فیبروری 2021 وہ سارے کے سارے منسٹر چودھری سرور صاحب کے ساتھ عمران خان اور بزدار صاحب کی حکومت گرانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کے شریک تھے. گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگز ہوتی تھیں، وہ سارے کے سارے. فیبروری میں ماحول چینج ہوا، سارے کے سارے دوبارہ مسلمان ہو گئے. فیاض چوہان اس وقت بھی ساری قربانی ہے، لیکن بہرحال جی ہمارا آؤٹ ہو گیا. پھر میں مسلسل سمجھاتا رہا خان صاحب کو، انہوں نے کانٹا لگا دیا. شہباز گل ہیرو بن گیا، فواد چودھری ہیرو بن گیا، مسرت چیمہ ہیرو بن گئی. زوم میٹنگ ہوتی تھی، اب تیسرے دن 6 یا 7 بندے تھے جو خان صاحب جیسے کہتے تھے یار بوٹوں والوں کے خلاف یہ بولو، بوٹوں والوں کے خلاف یہ، فوجیوں کے خلاف یہ، وہ ہاں میں ہاں ملاتے. جب بولنے کی کوشش کی، شٹ اپ کال زوم میٹنگ میں، نہیں بولنے دینا. پورا 1 سال مجھے یاد ہے کہ اگست کے پہلے 3 دنوں میں ایک زوم میٹنگ ہو رہی، میں نے سمجھانے کے لیے 75 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کے کہا خان صاحب 1 منٹ نہیں تم رہنے دو. چپ ہو گئی. پھر بھی جناب ہم دام میں، در میں، سخنے. پھر میں پچھلے 3-4 مہینوں میں سمجھاتا رہا خان صاحب آڈیو میسج کر کے مجھے ٹائم دے دیں. نہیں جی. پھر پچھلے 6 مہینے عامر کیانی جو سب سے پہلے جناب پھرتی دکھائی، جس کا مزارہ بنایا ہوا تھا 16 سال سے ہمیں اس پنڈی اسلام آباد کے اندر، خان صاحب نے، اس نے خان صاحب کی ہدایت پہ پنڈی شہر کے بچے کو پی ٹی آئی کے علاوہ یہ بتا دیا فیاض چوہان کا ٹکٹ نہیں ہو رہا. یہ یہاں پہ پنڈی کے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دوست. ان سے پوچھے میں جو پریس کانفرنس کرتا تھا اپنی پارٹی کے حق میں اور خان کی دھڑک اٹھنے کے لیے، پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی تھی، صحافیوں کا پہلا، یہ ظریف صاحب بیٹھے ہیں، پہلا سوال ہوتا تھا آپ کو تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا جی. کہاں سے پتا چلتا تھا یہ؟ وہ خان نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی عامر کیانی کی، ایک 3rd کلاس قسم کا چھوکرا جانا، جس نے زندگی میں کبھی اصلاحی کمیٹی کی جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن نہیں لڑا ہوگا. اس کو جناب وہاں پہ میرے مقابلے میں بچے کو، اور پی ٹی آئی کی 80% تنظیم میرے مخالف کی ہوئی اس عامر کیانی نے عمران خان کی ہدایت پہ. ہم پھر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے جو کچھ ہوا. آخر میں آپ کو 2-3 چیزیں، 1 مئی کو خان صاحب نے جو چیزیں جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، بنیادی 1 مئی کو خان صاحب نے یوم مزدور پہ ریلی لکھوائی. ریلی کا اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر عمارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف لے جانے کی. خیر وہ زوم میٹنگز کے اندر کرتے رہتے تھے. وہ ایک لمز والا جانا کوئی جان شیر ہے جانا کوئی وہ گٹھا سا ابو داؤد ٹائپ جانا، وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا. ایک سلمان احمد رکھا ہوا تھا جس کا مجھے آج تک کرائٹیریا نہیں سمجھ آیا کہڑے پاسوں جانا سیاستدان ہے، وہ گلوکار جانا. وہ میٹنگ کے اندر بیٹھتا تھا. سارا زوم میٹنگز کے اندر
موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف، باجوہ کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتیں کرنی ہیں، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، خوف کے دروازے توڑ دو، سارا کچھ کرتے کرتے 1 مئی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بہانے، آرڈر دیا جی لیاقت باغ سے جناب جاؤ صدر والے پاسے۔ ہمیں پتہ چلا، ہم نے جناب این ٹائم پہ رات کو میں نے راجہ بشارت صاحب اور باقی ٹیم کو جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے اعتماد میں لیا، ہم نے جگہ چینج کر کے شمس آباد پارک طے کروا دی، اور پھر وہاں جو ریلی ہوئی وہ ساری آپ نے دیکھی۔ خان صاحب کو برا لگا، خان صاحب نے 6 تاریخ کو دوبارہ ریلی رکھوائی اور میٹنگ اس سے 1 دن پہلے کی، اور ساروں کو کہا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچہری اور جی ایچ کے ساتھ ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی کچہری جانا ہے آپ نے، کچہری چوک۔ خیر جس دن ریلی تھی شاک اٹالیا میں، میں نے راجہ بشارت صاحب کو، باقی جازی خان صاحب، راشد حفیظ صاحب، ساروں کو ہم نے اعتماد میں لیا۔ ہم نے کہا جی کہ ہم نے پل مرید حاصل کرنا۔ فیاض چوہان پریس کانفرنس کریں، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس جاری ہے، براہ راست لیے چلیں گے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے ملک اور قوم کی اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے۔ 2.25 ارب روپے کے ترقیاتی کام، 50 کے قریب ٹیوب ویل، ہر گلی، ہر سڑک، ہر کونا، ہر خدرہ اپنے حلقے کا۔ یہ مجھے کوئی عمران خان صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ فنڈ نہیں ملے ہوئے تھے، یہ اپنی ایک بھاگ دوڑ تھی جس کی وجہ سے سارا کر کے ساری تو خدمت کرنی ہے اپنے شہر کی بھی، صوبے کی بھی اور پاکستان کی بھی۔ کس وجہ سے 12 تاریخ کو خان صاحب واپس آئے، 14 کو زوم میٹنگ ہو رہی ہے جی پہلی، 15 کو میں نے گرفتاری دی تھی، 14 کو زوم میٹنگ، ٹوٹل ہم 14-15 بندے تھے، اس میں سے 8-9 میرے خیال آفس کے تھے پی ٹی آئی کے، جو باقی پولیٹیشین ہم 8-9 تھے، فاروق حبیب، میں، عاطف خان، شاہد اسد کیسر۔ خان صاحب نے پہلی انسٹرکشن دی کہ جناب کسی نے ڈیفینسو موڈ میں نہیں جانا اور کوئی مذمت نہیں کرنی، نو کی پہلی انسٹرکشن۔ پھر بیچ میں ہوتے ہوتے دوسری جو سب سے خطرناک انسٹرکشن دی، جس پہ میرا کان کھڑے ہوئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں گرفتاری دے کے اگلے 15-20 دن مہینہ اندر چلا جاؤں، وہ اچھا ہے کہ بنسبت اس کے کہ اب اس فساد فی الارض کے اندر میں شامل ہوں۔ عاطف خان کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا، اون اوتھ کہہ رہا ہوں، عاطف خان صاحب کو لے لیں ٹی وی چینل والے شام کو سارے ٹاک شوز میں، اس سے کہیں کہ حلف دے کے جنہیں کہے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں۔ عاطف خان کو کہا کہ عاطف، وہ کے پی کے صدر ہے میرے خیال، رہنما فیاض الحسن چوہان نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات سے دکھی ہونے والوں میں ایک میں بھی تھا۔ سیاست عدم تشدد کے ساتھ کرنی چاہیے، ریاست سے ٹکرانا سیاست دانوں کا کام نہیں ہوتا۔ آج سے پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں، تحریک انصاف کی اہم رہنما شیریں مزاری کا پارٹی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا، میرے بچے اور والدہ میری ترجیح ہیں، 9 اور 10 مئی کو ہونے والے واقعے کی مذمت کرتی ہوں۔ ریاستی ادارے سپریم ہوتے ہیں، جی ایچ کیو اور پارلیمان جیسے ریاستی اداروں پر حملے کی سب کو مذمت کرنی چاہیے۔ میں نے ہر قسم کے انتشار کی ہمیشہ مذمت کی ہے۔ 9 اور 10 مئی پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں۔ میں نے اسلام آباد ہائی انڈرٹیکنگ بھی دی ہے، جیسے جی ایچ کیو ہے، ایسے اسٹیٹ سمبلز پہ وائلنس کرنا بہت زیادہ مذمت اس پہ کرنی چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ میرے ہسبینڈ کی 5 مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو۔ میرے بچوں کے آئی ایم ناؤ دی اونلی پیرنٹ۔ تو بچوں کی وجہ سے، اپنی والدہ کی وجہ سے، اپنی صحت کی وجہ سے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی۔ میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے عدالت میں بیان حلفی جمع کروا دیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے رہائی بیان حلفی سے مشروط کی تھی۔ شاہ محمود قریشی کے وکلاء کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے کے بعد عدالت نے رہائی کا حکم جاری کیا۔ شاہ محمود قریشی رہائی کے بعد اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل انتظامیہ کو تاحال رہائی کے احکامات موصول نہیں ہوئے۔ جیل انتظامیہ کا کہنا ہے رہائی کے احکامات وصول ہونے کے بعد شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیا جائے گا۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ فوجی تنصیبات اور املاک کو نقصان پہنچانے پر افسوس ہوا۔ کیا بیٹا اس لیے قربان کیا کہ اس کی شہادت کے بعد اس کی قبر کو نقصان پہنچایا جائے؟ کم از کم ہمارے شہید بچوں کے خون کی ہی لاج رکھ لیتے۔ شہداء کے لواحقین کا یوم تکریم شہداء پاکستان کے تناظر میں عوام کو پیغام، کہتے ہیں سیاستدان نہ آرمی اہلکار، پولیس یا ایف سی اہلکار ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا ملک ہے، جوڑ نہیں سکتے تو کم از کم توڑیں تو نہیں۔ چاہے سیاستدان ہے، چاہے آرمی والا ہے، چاہے پولیس میں ہے، چاہے ایف سی میں ہے، جو لوگ بھی ہے وہ ہمارے بچے، ہمارا ملک ہے، اگر جوڑ نہیں سکتا کم از کم توڑو تو نہیں۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے دیکھیں نا فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ہماری فوجی املاک کو، اس چیز کا اتنا دکھ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کم از کم ہمارے شہید بچوں کے خون کی لاج رکھ لیتے۔ 9 مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دور ہے، اس ڈر سے کہ شرط پسند عناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ میں کون سے سوال کرتا ہوں؟ آپ بتائیں، میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادت کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پہنچایا جائے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر تمام نفرتوں کو ختم کر دیں گے۔ شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے ہم چین اور سکون سے آزاد فضاؤں میں جی رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ G20 سربراہی اجلاس میں بیشتر ممالک کی عدم شرکت پر بھارت کی جگ ہنسائی۔ مودی سرکار بدحواسی کا شکار ہو گئی۔ چین کی جانب سے شرکت سے انکار کے بعد سری نگر میں G20 سربراہی اجلاس بری طرح ناکام ہو گیا۔ چین، ترکیہ، انڈونیشیا اور سعودی عرب نے بھی اجلاس میں شرکت سے انکار کیا۔ سیکیورٹی اور دیگر انسانی حقوق کی پامالی کے پیش نظر بیشتر ممالک نے نچلے درجے کے اسٹاف کو شرکت کے لیے بھیج کر بھارت کے منہ پر تماچا رسید کیا۔ اقوام متحدہ کے اقلیتی مسائل کے اہم رپورٹر کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ رپورٹر نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں اجلاس منعقد کر کے حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ بھارت کشمیری مسلمانوں اور اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان بھی بھارت کے مخص شدہ چہرے کو ظاہر کرتا ہے۔ خطے کے امن، ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مودی سرکار ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا چینی، سعودی عرب اور ترکیے کو سرخ سلام جنہوں نے G20 اجلاس میں شرکت کر کے بھارتی عزائم ناکام بنا دیا۔ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا۔ جب اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم جو پرامن لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرخ سلام ہمارا چینی بہن بھائیوں کو، سعودی عربیہ کو، ترکیہ اور اردگان کو مودی کا دعوت کو انکار کر دیا، G20 کا دعوت کو انکار کر دیا۔ اگر امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار رکاوٹ ہے۔ اگر دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار وہ رکاوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔